أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ولا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه فقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. تم اس تہمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ معال کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور جس شخص نے ان میں سے اس تہمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جب تم نے اس تہمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. جب تم یہ تہمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی. تم نے اس تہمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت سنگین بہتان ہے.
अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम दोबारा ऐसी बात कभी भी ना करना अगर तुम मोमिन हो, और तुम्हारे लिए आयते बयान फरमा रहा है कि अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, और यह कि अल्लाह बहुत शफीक और बेहद मेहरबान है, तो तुम पर अजाब आ जाता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मिलकर पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबके सामने मैंने सूरा नूर की आयत नंबर 11 तक 20 तक की तिलावत और तर्जुमा पेश किया। ये जो वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिलसिले में पेश आया, जिसको कुरान पाक में जिक्र किया गया है, इससे मुतल्लिक ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर ये जो तोहमत लगाई गई, इस तोहमत के बारे में हमने जब सूरा नूर की इंट्रोडक्शन की क्लास की थी, उसमें भी मैंने पूरा ये वाक़या जिक्र किया था कि किस तरीके से, किस मकाम पर, कहाँ ये वाक़या पेश आया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो फ़क़ीहा थीं, आलिमा थीं, आमिला यानी कि आलिमा बाअमल, आलिमा व फाजिला, कारिया, हाफिज़ा, मुत्तक़िया और आबिदा, साजिदा, जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप की शान में हज़रत ज़हरी बयान फरमाते हैं कि अगर तमाम लोगों का इल्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अज़वाज का इल्म जमा किया जाए, तब भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म इन सब से ज़्यादा है। इसी तरीके से मुस्लिम बयान करते हैं कि मसरूक से पूछा गया कि आयशा सिद्दीक़ा को फ़राइज़ का बहुत अच्छा इल्म था, सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े असहाब को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़राइज़ इल्म वरासत के मुताल्लिक सवाल करते हुए देखा है। इसी तरीके से अहनफ बिन कैस आपकी शान में बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम के खुतबात सुने हैं, और आज तक बाद के खुलफा के खुतबात सुने हैं। मैंने किसी मखलूक के मुंह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह अजीम और हसीन कलाम नहीं सुना। इसी तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज में से कौन कौन जन्नत में होंगी? फरमाया, तुम भी इन्हीं में से हो, यानी कि आयशा आप भी
انہی ازواج میں سے ہو، وہ تو سب ہوں گی، آپ بھی اسی میں شامل ہے کہ آپ بھی جنت میں ہوں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ کی سخاوت کا علم دیکھیے، حضرت عائشہ نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیے، حتیٰ کہ ان میں سے 1 درہم بھی باقی نہیں بچا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، وہ آپ کے گھر کی جو یعنی کہ ملازمہ تھیں، لونڈی تھیں، تو فرماتی ہیں کہ آپ روزے سے ہیں، آپ نے 1 درہم کیوں نہیں بچا لیا؟ میں اس سے آپ کے لیے گوشت خریدتی۔ فرمایا اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ سبحان اللہ، کہ اتنا مساکین اور غرباء کی فکر ہے کہ 1,00,000 درہم کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ نے اس کو رات ہونے سے پہلے سال تقسیم فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میرے والدین حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کریں، جس کو ہم بھی سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ بنت ابی بکر صدیق کی مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو ظاہر اور باطن امور میں واجب ہو۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ کے والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کے حسن پر متعجب ہوئے کہ اتنی خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا پر تعجب کر رہے ہیں، یہ تو دعا جو ہے میرے امت کے ہر شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کی گواہی دی ہے اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ میری تو امت کے ہر شخص کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ظاہراً باطناً ان کی بخشش فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کے تقویٰ کا عالم یہ دیکھ لیجئے کہ عروہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جس حجرے میں حضرت عمر اپنے 2 صحابوں کے ساتھ مدفون ہیں، میں حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے اس حجرے میں بہت اچھی طرح کپڑے لپیٹ کر جاتی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی حیا کا اور آپ کے تقویٰ کا عالم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج ہیں، شوہر ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے والد محترم ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے جب قبر انور کی زیارت کے لیے جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں اچھے طریقے سے کپڑے لپیٹ کر جاتی ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم بھی اپنے کسی پیارے، کسی بڑے، جیسے باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے، اس کی قبر پر جائیں، جانا منع نہیں ہے، تو ہمیں باپ پردہ ہو کر سمر کر، کیونکہ اس قبرستان میں بہت سے جو نامحرم مرد ہیں، وہ ان سے آپ کے لیے پردہ ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی، اپنے کسی بھی عزیز کی، لیکن قبرستان جانے کے جو آداب ہیں آپ علیہ السلام اپنے عمل سے خود بتا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ کی جو شان ہے آپ خود اپنے منہ سے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 ایسی صفات عطا کی ہیں جو حضرت مریم بنت عمران کے سوا دنیا کی کسی عورت کو عطا نہیں کی، اور میں یہ بات دیگر ازواج پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے نہیں کر رہی۔ دیکھیے عاجزی کا عالم، دیکھیے یہ نہیں کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں دیگر ازواج پر یعنی کہ اونچی ہونے کے لیے اپنا فخر بیان نہیں، ایسے نہیں کر رہی میں۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان نے کہا اے ام المومنین وہ کیا صفات ہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا، 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، میرے سوا آپ کی کوئی کنواری بیوی نہ تھی، میں آپ کے ساتھ بستر میں ہوتی تھی، اس وقت مجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب تھی، میں اس شخص کی بیٹی تھی جو آپ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور میرے متعلق قرآن مجید میں ان امور میں آیات نازل ہوئی جن میں امت ہلاک ہو رہی تھی، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ اور کسی زوجہ نے جبرائیل امین کو نہیں دیکھا۔ پھر فرماتی ہیں میرے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہوئی،
اس وقت میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال، ظاہری وصال جب قریب آیا، اس وقت میرے لعاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کو ملا دیا گیا۔ یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری عمل کیا تھا وہ مسواک تھی، اور مسواک اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیماری کی وجہ سے وہ مسواک سخت تھی، چبا نہیں سک رہے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سمجھتے ہوئے اپنے منہ مبارک میں وہ مسواک لی، اس کو چبایا، اچھے سے چبا کر خوب نرم کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسواک کا عمل کیا، مسواک نوش فرمائی۔ تو اس طرح فرماتی ہیں کہ میرے لعاب کو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو ملا دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کہ آپ 17 رمضان 58 ہجری کو منگل کے دن وطر پڑھنے کے بعد، وطر کی نماز پڑھنے کے بعد دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور فرماتے ہیں کہ جتنے مسلمان آپ کے جنازہ میں تھے، اس سے پہلے اتنے مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں نہ تھے، اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے 66 سال یعنی کہ 60 جو ہے نا 6 ایئر جو ہے آپ دنیا میں تشریف ماں رہیں، زندہ رہیں، 66 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ یہ مختصراً میں نے آپ کے فضائل بیان کرنے اس لیے کرنے مناسب سمجھے کہ آپ یہ جانیں کہ جس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا، اور جو آپ علیہ السلام کی جو شان مبارک قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ کیا تھی، اور یہ عمل کیسا تھا، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، مومنین کے لیے اچھا تھا یہ جو واقعہ ہو گیا، کیونکہ اس میں تا قیامت تک ایمان والوں کے لیے کچھ قوانین وضع کر دیے گئے، اور آپ کی وجہ سے ہی، آپ کی بدولت سے ہی یہ تمام جو اصول و ضوابط قرآن پاک کے اندر احکامات بتائے گئے ہیں زانیوں کے لیے اور بہتان لگانے والوں کے لیے، اور تمام گواہان جو ہم نے پہلی آیات سے شروع کی تھی 10 آیات تک ہم نے یہ پڑھا سارا، کہ کس طریقے سے اگر ان میرڈ جو ہیں ان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت کے ساتھ ثابت کریں گے، اگر میرڈ کر لیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس تمام جو اصول ہم نے پڑھے قرآن پاک کے اندر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس الزام پر ہی یہ تمام آیات ہمیں ملی، اور تا قیامت تک کے لیے قرآن میں دفاع کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی کہ بے شک جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ تھا۔ بالافک، افک کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اس کی اصل وضع سے پھیر دیا جائے، اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہوائیں اپنے معمول کے خلاف الٹی چلتی ہیں، یعنی کہ جب کسی پر تہمت لگائی جائے یا اس پر بہتان تراشا جائے تو اس میں بھی حق کے خلاف باطل کی بات کہی جاتی ہے، اور صدق کو چھوڑ کر، سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو اپنایا جاتا ہے۔ اس کو افک کہتے ہیں، اور اسی کو ہی بدترین تہمت کہتے ہیں، جو تہمت بدترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے لگائی۔ اور اس میں بھی لفظ استعمال ہوا عصبہ، عین سے، عصبہ، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والی جماعت، اور اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اطلاق ہوتا ہے کہ 10 سے لے کر 40 لوگوں کی جماعت پر، یعنی کہ عصبہ ایسے گروہ کو، ایسی جماعت کو، ایسے جتھے کو کہا جاتا ہے جو کم از کم 10 لوگوں سے لے کر 40 لوگوں کی جماعت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی وہ تہمت لگانے والے کون تھے؟ وہ تھے عبداللہ بن ابی، زید بن رفاعہ، حسان بن ثابت، مستہ بن اثاثہ، حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن بنت حمنہ،
یعنی کہ حمنا بنت جہش طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی اور ان کے تمام ان کے ساتھی موافقین جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ تہمت لگائی. تو اللہ پاک نے فرمایا لِكُلِّ إِمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، فرمایا جس شخص نے کسی بری اور بے حیائی کی بات کو پھیلانے میں جتنا حصہ لیا ہے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا. فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ، تہمت کو پھیلانے میں جس سے سب سے زیادہ حصہ لیا وہ کون تھا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا. اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں یعنی کہ غزوہ بنو المستلق جو تھا اس سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی تھی. اور یہ عداوت میں ہوا تھا، یہ دشمنی میں ہوا تھا اور تہمت کو مسلمانوں اور منافقین میں پھیلا دیا تھا. فرمایا لہو عذاب عظیم، عبداللہ بن ابی کو آخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے. اور جو مسلمان اس تہمت لگانے میں ملوث ہو گئے تھے جیسے کہ حضرت حسان تھے، حضرت مستہ تھے، حضرت حمنہ تھے، تو ان کی تطہیر کے لیے ان پر دنیا میں حد قذف لگائی گئی. صحابی رسول تھے، ثناءخوان رسول تھے. حضرت مستہ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بیٹے تھے، لیکن ان کی تطہیر کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے اس گناہ میں کہ وہ انہوں نے تہمت تو نہیں لگائی تھی لیکن اس کو سنا تھا اور سن کر یقین کر بیٹھے تھے اور کانوں کان یہ باتیں آگے بھی پہنچائی، تو جس کی وجہ سے ان کو یعنی کہ دنیا میں ہی ان کو پاک کرنے کے لیے اس گناہ سے اللہ پاک کی ذات نے ان کو حد قذف لگائی، یعنی کہ حد قذف کے لیے حکم دیا گیا اور حد قذف ان کو لگی. اور حد قذف آپ کو پچھلے لیکچر میں اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں کہ حد قذف کسے کہا جاتا ہے. اور جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے اللہ نے فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کا عذاب آخرت کے لیے رکھ دیا گیا. قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کی پاداش میں عبداللہ بن ابی نفاق میں مشہور ہو گیا، اور حضرت جو حسان تھے، جو یہ تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ نفاق میں مشہور ہو گیا. مدینہ کے سب لوگ اس کو نفاق منافق جانتے تھے، نفاق تھا اس کے دل میں. اور جو حضرت حسان تھے وہ نابینا ہو گئے اور آپ کے دونوں ہاتھ سوکھ گئے تھے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت آئی تھی. اور حضرت مستہ بن جو مستہ تھے وہ بھی نابینا ہو گئے تھے. فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یعنی کہ آپ دیکھیے اس کا جو پہلا صیغہ غائب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، صیغہ غائب ہے کیا؟ ظن المؤمنون والمؤمنات. تمام یہ فرمایا کہ اب زیادہ یعنی کہ زجر و تنبیہ کی یعنی کہ کرنے کی رکھی گئی ہے یہاں پہ، صیغہ کر کے خطاب فرمایا گیا ہے. فرمایا ہے کہ اس میں یہ خبر دی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کریں. کیوں نہ یعنی کہ اچھا گمان کیا، ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہیں یعنی کہ جو عورتیں تھیں مرد تھے ایمان والے انہوں نے اچھا گمان کیا. اس کے لیے ہمیں بتا دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچے اور آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا نہ ہو ایسی کوئی چیز، اور آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ جن پر بہتان لگایا جا رہا ہے ان کا وہ عمل، وہ بات نہیں سنی آپ نے، ان کو دیکھا نہیں ہے، پھر آپ اس خبر کا حصہ نہ بنے. کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچے، کوئی ایسی بات آپ تک پہنچے تو آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اسے باز رہنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان پر تہمت لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے دور کیوں نہیں رہے جب یہ تہمت لگ رہی تھی. تو یہاں پر مومنین اور مومنات کو غیبانہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خطاب فرمایا وقالوا ھذا افک مبین، فرمایا یہ بہت بڑا افک ہے، بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے جو یہ لگا رہے ہیں. تو جب یہ انہوں نے تہمت کی خبر سنی تھی تو فوراً کہتے یہ تو کھلی ہوئی تہمت ہے، یہ تو بہتان ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے روح سے جو آیت مبارکہ ہمیں ملی کہ ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں کے متعلق
ضرور ایسا لازمن یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ایسے ہی آپ کسی گھرانے کی شریف اور نیک اور پاک باز عورت کو، بیٹی کو دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے نا بعض عورتیں ہوتی اس طریقے سے ہیں کہ وہ بد چلن ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کہلانے کو تو مسلمان ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں بازاروں میں، عام غیر نامحرم مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، مل رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں ہم سمجھ کر. ایسی عورتوں پر کوئی بات ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک باپردہ عورت، پاکیزہ عورت، اور اس کے بعد احکام شریعت کی پابند عورت ہو، اس کے بارے میں کبھی زندگی میں ایسی کوئی بات سامنے آ جائے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کی تصدیق کی جائے یا ان کی بات پر یقین کر لیا جائے تو فوراً اس کی اچھائی بیان کی جائے، کہا جائے نہیں ہم نے تو پہلے ایسی کوئی کبھی بات نہیں سنی، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کبھی اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی. یہ چیز بیان کی جا رہی ہے. فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء. اس آیت میں یعنی کہ یہاں پہ اصول بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر چار گواہ پیش کیے بغیر تہمت لگائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اور چونکہ اس واقعے میں جو تھا حضرت عبداللہ بن ابئی اور دیگر جو منافقین تھے انہوں نے بغیر کسی گواہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تہمت لگائی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن جو ہے عفت، دامن عفت جو ہے وہ بے غبار ہے، آپ پاک باز ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ نے تم کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان میں سے یہ بھی نعمتیں ہیں جہاں اللہ نے آپ کے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ آپ میں سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، ہدایت دی ہے، دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوئے ہو، آپ مسلمان ہو، آپ مومنین میں سے ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے درمیان موجود ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ بھی مہلت دے رہی ہے کہ تم توبہ کر لو، اور آخرت میں نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے تم کو معاف فرما دے گا. اور اللہ کا فضل اور تم پر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور وہ تم کو توبہ کی توفیق ہی نہ دیتا تو تمہارے اس سنگین جرم کی بنا پر تم کو آخرت میں سخت عذاب ہوتا. یعنی کہ جب بھی کبھی ایسا سامنا ایسی ہو جائے، سامنا ایسی بات کا کبھی ایسا ہو جائے تو توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لی جائے. اور توبہ کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ جس پر الزام لگایا تھا، جس کے لیے بات کہی تھی، گھروں میں، خاندانوں میں، گلی محلوں میں، آس پاس میں ملنے بیٹھنے والوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، یا دلوں میں برے خیالات جگہ لے لیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ویسی نہیں ہوتی اور آپ بدگمانی کا شکار ہو گئے، یا کسی نے آپ کو آ کر کانوں کان کوئی خبر دی، کوئی بات کہی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اس بات میں ملوث ہو گئے، آپ نے بھی ایک دو لوگوں سے بات کر دی. جب سامنے حقیقت آ گئی، جب لگا کہ میری بات کرنے سے کسی کی عزت کو کتنا نقصان پہنچا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو توبہ کرنی چاہیے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس کا دل دکھایا ہے، جس پر بہتان لگایا، آپ نے ڈائریکٹ لگایا یا انڈائریکٹلی آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس کے پاس جا کے معذرت کر لینی چاہیے. اللہ سے تو آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے تو آپ نے مغفرت کر لی، آپ نے وہ عمل بھی چھوڑ دیا کہ آئندہ میں کبھی کسی کی بات پہ کان نہیں دھروں گی، لیکن آپ نے جس کے اوپر بہتان لگایا یا بہتان لگانے میں جس نے لگایا تھا اس کے ساتھ شریک ہو گئی، اس کا آپ حصہ بن گئی. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس واقعے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آپ کی شان، آپ نے بھی کان دھر لیے، آپ بھی جانے کے بعض ہوتے ہیں اس طرح سے کہ نہیں پتہ چلتا یہ واقعہ ہونا تھا، لیکن دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی یعنی کہ ایسے اگر صحابی جو جن کے درمیان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس کے باوجود ایسے واقعات ان سے ایسے گناہ یا ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اگر عام مسلمان یعنی کہ ہمارے تو اعمال بھی ویسے پائیدار نہیں ہے، ہمارا تو ایمان بھی ویسا نہیں ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں توبہ کر لینی چاہیے؟ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیوں ہم جا کر نہ اس کے پاس جا کر توبہ کر لیں، اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اس سے جا کے معذرت کر لیں. خاندان کا کوئی ایسی عورت تھی، ایسی بچی تھی، ایسی بیٹی تھی، محلے میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے اسکول فیلوز میں، کالج فیلوز میں، یونیورسٹیز فیلوز میں، آپ کی کلاس فیلوز میں، کہیں بھی ایسی واقعات چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سامنا ہوتا رہتا ہے، بدگمانیوں کا انسان شکار رہتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس سے معذرت کر لی جائے، توبہ کر لی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ جس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے
اس سے توبہ، اس کے سامنے جا کے اپنی غلطی کا اقرار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسے معذرت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کا دل آپ کی طرف سے صاف ہو جائے اور آپ کی حجت بھی تمام ہو جائے۔ فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، آیت نمبر 15 ہے، تم محض ایک سنی سنائی بات کو نقل کر رہے تھے اور اس پر یقین اور وثوق حاصل کیے بغیر اس کو آگے پھیلا رہے تھے، ہر چند کہ تم ایسی اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات تھی۔ سنگین بات کیوں تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم کا معاملہ تھا، آپ کے گھر کا معاملہ تھا، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ خاتم الانبیاء تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ شفیع المذنبین تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، محبوب نبی تھے، آپ کے حرم محترم کا معاملہ تھا۔ یہ اتنا جرم نہیں تھا کہ اس کو کوڑے مارنے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاہوں میں معزز اور محترم اور باوقار بنایا ہے۔ اس کے حرم اور اس کی احانت کرنا خود اس کے رسول کے کو لوگوں کی نگاہوں میں یعنی کہ بے وقت بنانا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جس شخص کی اہلیہ پر ایسی تہمت ہو، کوئی بھی ایک عام انسان لے لیں، اس کی بیوی پر کوئی ایسی بات کہہ دی جائے اور وہ بات گلی گلی محلے محلے میں، خاندان میں، فیملی میں مشہور ہو جائے، اور وہ بات اس مرد کو خود پتا ہو، تو آپ بتائیں کہ کیا گزرتی ہے۔ پھر یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کی اہلیہ مبارکہ پر ایسی تہمت ہوئی تو آپ دیکھیے کہ کس قدر و منزلت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، اخلاقیات سے کتنا عبداللہ بن ابی گر گیا، کتنی گنہونی سازش کی۔ یہ نقصان صرف اسلام کو پہنچانا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، یہ نقصان پہنچانا تھا اسلام کو، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، جس دین کو مکمل کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام جو دنیا میں آئے، سب نے آپ کا انتظار کیا، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سب نے عالم ارواح میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی۔ اللہ نے جس حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس حکمت کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی۔ اسی اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهَذَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اس آیت میں یعنی کہ کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا معاملہ یہ جو ہے عام مسلمانوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم منافقین جو ہیں ان سے خبر سنتے ہی یہ کہہ دیتے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور جو ائمہ کرام ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فحاشی کی تہمت لگائے جو بھی لگاتا ہے، جو بھی اب بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ، ایسا ذہن رکھتا ہے، تو وہ تمام ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی برات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور کافر اس لیے ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد محترم حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والے، منہ کھولنے والے، ایسے خیالات رکھنے والے، اس طرح کی باتیں لکھنے اور پڑھنے اور بتانے والے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی اپنے سینے میں بغض اٹھائے ہوئے ہیں۔
कीना उठाए हुए हैं, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियां करते हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु। आप देखिए यहाँ पर फाहिशा का जो माना है बेहयाई और बदकारी है। फरमाया कि बेहयाई और बदकारी की जो झूठी खबर की अशात करे, अल्लाह ताला का उसके लिए दर्दनाक अजाब है, अजाबुन अलीम है। और ये ऐसी फाहशा बात, ऐसा घिनौना इल्ज़ाम अगर किसी पर लग जाए, और ये आम रवैया है हमारे मुआशरे का, ऐसी खबरें आम तौर पर यानी कि मिर्च मसाले लगाकर, हकीकत का कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे फैलाई जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किस तरीके से खबर को बनाकर मसाला लगाकर किस तरीके से फैलाया जाता है, और वो बात पूरी दुनिया में किस तरीके से किस तेजी के साथ फैलती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाती कि बेहयाई की बात को, फहाशी की बात को फैलाया जाए। क्यों? इस तरह से नस्लें तबाह होती हैं। मैं पहले भी मैंने किया था पिछली क्लासेस में कि नस्लें तबाह होती हैं, नस्लें खराब होती हैं। जो छोटे बच्चे जो इस चीज से ना वाकिफ हैं, या वो लोग जो इन चीजों से, इन बातों से यानी कि ना वाकिफ हैं, ये जिना क्या है, ये बदकारी क्या है, ये फहाशी क्या है, तो जब ये एक खबर को, एक न्यूज को, एक चीज को बार 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 सुनते हैं, एक बात फर्ज करें मेरे पास कोई आया, उसने की आकर, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी है, दूसरा कोई आया, उसने मुझसे बात की, फिर थोड़े देर के बाद तीसरा कोई आया, उसने मुझसे बात की। अब क्या होगा, जब एक बात को बार 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 जोर देकर किया जाएगा, तो क्या होगा कि दूसरा बंदा भी अलर्ट हो जाएगा, वो कहेगा कुछ तो है सच, जो इतने जोरों शोर से ये बात की जा रही है, और पूरे दलाइल के साथ की जा रही है, और बार बार की जा रही है। यानी कि झूठ को, बोहतान को, फाहशा बात को इस तरीके से पेश किया जाता है, इस तरीके से रंगीन बनाकर कि अगला बंदा जो है वो कहता है कुछ तो है। वो ना चाहते हुए भी तवज्जो करने लगता है, वो ना चाहते हुए भी उस बुराई का हिस्सा बन जाता है।